अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन की जमातें हुकूमत मुखालिफ एहतजाज को मुनज़्ज़म करने की तैयारियां कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के बाद सड़कों पर आने का ऐलान भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर अदलिया पर अदम एतमाद करते हुए नजर आते हैं। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर अंदरूनी इख्तलाफात पर मजीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि वो रहनुमा जो माजी में एक मुज़ाहमती बयानिया लेकर पार्टी दिफा भरपूर अंदाज में कर रहे थे, अब वो भी मुफाहमती पॉलिसी की तरफ जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनका रुझान उस तरफ हो रहा है और इसके साथ ही इमरान खान और चंद रहनुमा अब भी तसादम की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं और वो एक अलग बयानिया रखते हैं। इस बयानिए की वजह से पार्टी तकसीम का शिकार हो रही है। इस बात का खदशा मौजूद है क्योंकि दो ओपिनियन पार्टी में इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं। पार्टी के हवाले से निकाले गए रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कानात ज्यादा हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी लीडर से गद्दारी करें, अवाम उन्हें पसंद नहीं करते। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले वक्ती तौर पर अपनी जरूरत तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन दूररस नताइज जिसके सामने आएंगे वो पार्टी के हक में होंगे नहीं। इसके साथ साथ बारी पीटीआई इमरान खान के साबिक वकील फैसल चौधरी का कहना है कि पीटीआई की सियासी टीम में तजुर्बे की कमी है। फैसल चौधरी ये एक नहीं बारहा कह चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी टॉक शोज में भी वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं, अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सियासी टीम बानी को बाहर लाने का लाया अमल देने में अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। ईद के बाद सड़कों पर कैसे निकलेंगे, क्या प्लानिंग होगी? सियासी लोग खुद तो आते नहीं हैं, वो बानी पीटीआई से मुलाकात करके पूछेंगे और उनके खिलाफ क्या कान भरे गए हैं। इस वारदात को आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा, तो ये एक सख्त बयान उनका भी नजर आ रहा है हमें। इसी सारी सियासी सूरत हाल पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियों के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से हम खुद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सीनियर रहनुमा अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पार्टी के अंदर जो मामलात चल रहे हैं और इसके साथ क्योंकि ज़्यादा कंसर्न इसलिए शो हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, जो कि ईद के बाद गालिबन उसको सड़कों पर आना है, तहरीक चलानी है। हुकूमत के हवाले से बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, तो सर ये चलेंगी कैसे, इसको कौन लीड करेगा और क्या वजूहात हैं कि अभी तक पार्टी के अंदर जो तकसीम है उसका खात्मा हो नहीं पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब पार्टी ऑपोजिशन में होती है और क्राइसिस का शिकार होती है, जैसे कि पीटीआई है जी, और एक भरपूर जो है दो तरफा हमला उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जो एस्टेब्लिशमेंट की आगे जिस तरह हुकूमत बनाई गई उसकी तरफ से ये दो टू प्रॉन अटैक है उसके ऊपर, और जहां पे अटैक भी इस किस्म का है कि जिसमें कानूनी पेचीदगियों को और आइन की इम्प्लीकेशंस को बिल्कुल बाराए ताक रख दिया गया है और इमरान खान के खौफ के पेश नजर। तो ऐसी सूरत में प्रॉब्लम तो है बहुत सारी, लेकिन ये कहना कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, ये कहना कि ये अलग अलग हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इमरान खान है, वो ही रहेगा। पार्टी जो है वो इमरान खान के गिर्द ही ये रिवॉल्व कर रही है और उनकी कंट्रीब्यूशन है। देखिए ना, इमरान खान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब चल रही थी तो कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ फॉलीज भी होंगी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 2 साल का अरसा जेल में गुजार के, पौने 2 साल का अरसा, ये साबित कर दिया है कि वो एक नेशनलिस्ट हैं और पाकिस्तान की सार्वभौमियत और बका के लिए ये समझते हैं कि जब तक आइन और कानून की बालादस्ती के निजाम को कायम रखा जाएगा, जब ही पाकिस्तान बचेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा, और इसी कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर वो जेल में है। अहमद साहब, चलो ये बात तो वाज़ेह हो गई अहमद साहब के 2 साल उन्होंने जेल में गुजार लिए, इसकी उम्मीद आप भी जानते हैं कि किसी को नहीं थी। चले वो उम्मीदें तो खत्म हो गई, खान साहब ने ये भी कर दिखाया, नेशनलिस्ट भी साबित हो गए, लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी तो है ना सर, उस पर भी नजर डालनी पड़ेगी और उस पर भी बात करनी पड़ेगी। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है जो फैसल चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि अगर इतनी मजबूत वुकला की टीम, इतना तजुर्बा रखने वाली, इतने सीनियर लोग मौजूद हैं,
ان کے باوجود یہ ٹیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو جیل سے باہر نکالنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی، تو یہ سوالیہ نشان تو ہے. یہ ڈسکس ہوتا ہے ود ان دی پارٹی سر؟ یقیناً یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سوالیہ نشان تو ضرور ہے جی. اور معاملات سارے ڈسکس دیکھیے. اب سوال یہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں اگنور بھی کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں ٹالریٹ بھی کرنی پڑتی ہیں اور برداشت کرنی پڑتی ہیں. اسی کیفیت سے عمران خان اس وقت گزر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ اس کٹھن وقت ہیں. ان کو جب آپ ان کو ملیں، مجھے بارہا ملنے کا اتفاق ابھی بھی میں ملا تھا، تو ان کے کبھی ان کے چہرے کے اوپر یا ان کی باتوں میں یا کبھی کوئی گلا شفا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اسی طرح طبیعت ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، سب کچھ موجود ہے. یہ پرابلم تو ہے اس کی بہت ساری ہے کہ پارٹی میں وہ میچورٹی نہیں ہے جو ابھی اس وقت جو لوگ یہ مختلف ایٹ دی ہیلم آف افیئر جو کام کر رہے ہیں اور جو ان کی لیگل ٹیم میں بھی میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ مجبوری ہے. یہ تو مجبوری کے پیش نظر اب یہ برداشت بھی کرنے پڑیں گی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہائی ہینڈنس آف اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ جو حکومت بنی ہوئی ہے، یہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ جو ہے، جو خالق و مخلوق میں اسے کہتا ہوں، یہ خالق و مخلوق کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ صرف عمران خان کے خوف اس کی بنیاد ہے، پاکستان کی ترقی بنیاد نہیں ہے. اس لیے یہ صورتحال جو ہے یہ شارٹ لیوڈ ہے، اور میرا خیال ہے کہ روزوں کے بعد، یہ رمضان کے مہینے کے بعد، عید کے بعد، جب یہ ایک نئی ویگر کے ساتھ اور اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس کی جو بازگشت آپ بھی سن رہی ہوں گی، جی بالکل، اور یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک شکل اختیار کر لے گی باقاعدہ. دیکھیے بعض ہے، مولانا فضل الرحمان نے ان تمام عرصے کے اندر میرے خیال میں سب سے زیادہ پولیٹیکل میچورٹی میری نظر میں محسوس کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ پولیٹیکل میچورٹی، پولیٹیکل سیگیسٹی اور ٹھہراؤ بھی طبیعت میں اور ان میں تدبر، یہ انہوں نے ثابت کیا ہے، دکھایا ہے. باقی تمام پولیٹیکل رہنماؤں کی نسبت اگر ہم ان کمپیریزن بات کرتے ہیں تو آپ کمپیریزن بالکل درست، ٹھیک ہے. تو اب ان کی پولیٹیکل میچورٹی کو ایسی صورت میں ایسی بات سنیے، جی بات یہ ہے کہ ابھی وادی نظر میں نظر آتا ہے کہ یہ عمران خان اور شاید مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے شاید یہ اکٹھے نہ ہو پائیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو گرینڈ الائنس ہوگا نا، یہ ایک موومنٹ کی شکل میں سامنے آئے گا. ٹھیک. اور جب کوئی موومنٹ بنتی ہے یا بننے لگتی ہے تو وہ ایک براڈ بیسڈ پلیٹ فارم کے اوپر، ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں. That's right. ان کے اپنے سفیر انفلوئنس اپنے ہوتے ہیں، ان کے سوچ اپنی ہوتی ہے، ان کا مینیفیسٹو اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ایک براڈ بیس ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے اب اس وقت بھی اگر پی ٹی آئی کا ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، مولانا بھی کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کے پی کے اندر بھی ریگنگ ہوئی ہے. اب کے پی کے اندر سے وہ اگر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں، ہم الیکشن آڈٹ کرانے کو تیار ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کے پی کے اندر آپ الیکشن آڈٹ کرائیں، اور تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے وہ سامنے آ جائے اور پتہ لگ جائے کہ ہم میں سے کوئی ملوث بھی ہے کہ نہیں. اور آبویسلی پی ٹی آئی کا تو کوئی ملوث نہیں ہوتا اس کے اندر وہاں پہ، کیونکہ ان کو تو نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ کیمپین کرنے کی اجازت تھی، نہ پارٹی کا اسٹرکچر اس وقت. اسی طرح سے مولانا کا یہ کہنا کہ جس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں، جس قسم کی حکومت کی فارمیشن ہوئی ہے اور جس قسم کے سنگین معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ارلی الیکشن کرا دیے جائیں دوبارہ. اچھا. اور یہ جو کیمپین ہے، یہ جو تحریک ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پوری موومنٹ چلے گی، تو یہ موومنٹ کا جو مقصد ہوگا، یکنکاتی ایجنڈا جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، وہ یہی ہوگا کہ عدلی الیکشن میں چلے جائیں یا کچھ اور طے پائے گا کہ عدلیہ کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے؟ جی دیکھیں نا، اس میں سب سے بڑی جو ہے، اگر یہ بات بنتی ہے کہ وہی الیکشن آڈٹ کراؤ، جو نہیں مانتے یہ، تو یہ ایک ایسی کمانڈ ہوگی
کہ ریگنگ کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ دوبارہ سے ارلی الیکشن کروا دیں. ٹھیک ہے. ارلی الیکشن کے اوپر جو ہے یہ پی ٹی آئی بھی ایگری کر سکتی ہے, مولانا بھی ان کی یہ کیمپین کا حصہ ہے, دوسری پارٹی بھی جو زخم خوردہ ہیں, تو وہ تمام اس طرح سے میں ایک آپ کو ہائپوتھیٹیکلی بتا رہا ہوں کہ ایسی کی صورت میں یہ شکل نکل سکتی ہے, اور یہ بہت سنگین قسم کی بہت بڑی موومنٹ یہ بن سکتی ہے, کیونکہ اس حکومت کے اوپر اعتماد تو عوام کو ہے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو نظر آتا ہے ایک بات. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ اس دور میں جہاں یہ اپنی وہ آئی اے ایف کے قرضوں کے بنیاد پہ وہ کچھوڑ کچھالتے پھرتے نظر آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے. آپ نے غور کبھی ایک شخص نے حکومت کے جب سے حکومت بنی اور جب سے پی ڈی ایم کی حکومت 16 مہینے رہی, کسی ایک شخص نے آج تک وہ بلو پاورٹی لائن رہنے والے لوگوں کے متعلق بھی کوئی ایک بات کی ہے کہ تو انسان ہے. جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو تقریباً 45% بلو پاورٹی لائن جو لوگ ہیں ان کی پرسنٹیج تھی. آج ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ 55% سے تجاوز کر گئی ہے. تو اب اندازہ لگائیے اس ملک 12 کروڑ عوام بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہوں جی, اور اب چند لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی محلات اور بڑے بڑے ان کے اسکائی ہائی ان کے ٹاور ہوں اور وہ ان کو پوچھ گچھ بھی نہ ہوتی ہو. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. بالکل. کسی وقت بھی یہ لوگ اپنی مصیبتوں سے تنگ آ کے جب اٹھ کے باہر چلائیں گے تو ان کو نہ کوئی بندوق کی نالی روک سکے گی نہ کوئی بندوق کی گولی روک سکے گی. یہ بڑے خطرناک حالات ہیں. اور پھر آپ نے ساتھ ساتھ اور بھی دیکھیں کہ جو ہمارے سرحدوں کے اوپر ہو رہا ہے, آپ جو ہمیں آج تو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے ٹیررزم جو ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو بلوچستان میں اور کے پی کے اندر مختلف سٹائل کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن اس کی کلیبریشن جو ہے جو امریکہ کا اسلحہ افغانستان میں جو استعمال ہو رہا ہے اور اس کا انڈیا کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, یہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ ایسٹرن دیکھیے یہ خطرناک میں جس کو آج محسوس کر رہا ہوں, شاید کبھی کوئی لوگ سوچتے نہیں ایسے, لیکن میں سوچتا ہوں اس کو کہ آج یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھیے 1971 میں ہم نے جنگ لڑی انڈیا سے, 1965 میں جنگ لڑی, دونوں جنگوں میں ایسٹرن فرنٹ کے اوپر جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, اور ساری ہماری جو فوجی طاقت تھی وہ ایسٹرن فرنٹ کے اوپر تھی. بالکل. ویسٹرن فرنٹ کے اوپر افغانیوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی, ہمیں کوئی تنگ نہیں کیا. جی. آج جو صورتحال ہے, اگر خدا نہ خواستہ کل کو انڈیا بارڈر کے اوپر اپنی فورسز لے آئے تو ہمارے ایسٹرن فرنٹ کے اوپر بھی اور ویسٹرن فرنٹ دونوں جو ہیں, دونوں طرف سے ہم پہ حملہ آور جو ہوں گے اس کو روکنا بڑا مشکل اور خطرناک ہوگا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ انگیج نہیں کر پا رہی افغانیوں کو اس معاملے کے اوپر اور انڈیا کو بھی ٹیکل نہیں کر پا رہی, تو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, سنیے میں انہوں نے تو کیا کیا, ایک تو بلنڈر کیا انہوں نے جو انوار اللہ کاکر نے ایز کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر, اس نے افغانیوں کو نکلنے کا حکم دے دیا. یہ وہاں سے اگنائٹ کیے صورتحال, آپ غور کر لیجیے گا بے شک. دوسری آپ کو وجہ بتا دوں کہ ان کی سیریسنس کا, یہ شہباز حکومت کی سیریسنس کا اندازہ دیکھیے آپ کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ افغان جو ہے وہ ہماری دشمنی انڈیا اور وہ دو دشمن مل کے ہمیں تنگ کریں. جی جی. ایک دشمن کو جو افغان کی شکل میں ہے انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر کے پاکستان میں چینی کم کر دی. یہ ابھی آپ کی بات ہے, ابھی رمضان کے مہینے میں چینی کے ریٹ فکس کیے تھے 124 روپے, وہ 170 روپے سے بھی اوپر نکل گئی, شور مچ کیا, اور چینی ساری افغانستان کو دے دی. ایک طرف وہ ہمارے ساتھ یہ حرکات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کو, اور پھر جب بہت شور مچا تو جلدی میں چینی امپورٹ کی انہوں نے, اور امپورٹ کس سے کر رہے ہیں, ہمارے دوسرے بلڈ اینیمی سے, انڈیا سے. بالکل. بتائیے ہم اپنے دشمن کو نہ پہچانے, اس ملک میں وہ حکومت جو ہے وہ سیکیورٹی پاکستان کے لیے میں تو سمجھتا ہوں. تو بہتر تجاویز اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے سر, تو حالیہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے, تو پھر تو آپ کو بھرپور طریقے سے اپنی پریزنٹیشن دینی چاہیے, اپنی حاضری مکمل کرنی چاہیے تھی اور بات کرنی چاہیے تھی, یہ ساری چیزیں وہاں بتانی چاہیے تھی, کیونکہ تینوں افواج کے سربراہان وہاں پر موجود تھے.
وہاں جانے کا تو میں بتاؤں آپ کو، یہی یہ دیکھیے نا، انہوں نے تو کہا تھا ہم جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں صبح عمران خان کو تاکہ ہم مشورہ کریں، ہمارا لیڈر ہے، ہم ان سے بات کر کے ہمارے رات کو انہوں نے ہاں کی، صبح کو ملنے نہیں دیا. اچھا، یہ تو ان کے کال آف فیل میں جو فرق اور تضاد ہے وہ بہت عجیب قسم کا ہے، اسٹرینج ہے، اور یہی وجہ ہوئی. اور یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اپنے دشمنوں سے اس قسم کا ٹریڈ کر رہا ہو تو یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے پاکستان کے لیے تو کیا ہے؟ یہ بالکل سیکیورٹی رسک ہے. اور اب دوبارہ سے آپ نے سنا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک اور میٹنگ کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہے جس میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ انٹروین کریں اور آپ کو بھی لیں آن بورڈ، اور پھر ایک میٹنگ جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائے. اب خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر کہ اگر ان ایشوز پر جا کر ہمیں پریزنٹیشن اپنی دینی ہوتی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے، تو وہ کیا اس بات کے اوپر اپنا اوپینین رکھتے ہیں، کیا رائے دی جائے گی وہاں پر؟ ابھی میری ویسے پچھلے ایک دو ہفتے ملاقات نہیں ہو سکی، پیچھے انہوں نے بند کی ہوئی تھی، پھر میں یہاں میرے کچھ کیسز لگے تھے، میں نہیں جا سکا جی. لیکن ابھی عید کے فوراً بعد انشاءاللہ میں ملوں گا اور تفصیلاً اس ایشو کے اوپر بھی بات چیت ضرور ہوگی. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ خان صاحب کا کیا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ ظاہر ہے آپ خان صاحب کو جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ان کے فیصلوں کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن اگر ایسی ایک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی ہوئی ہے یہاں پر اور بڑی سینسٹیو ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا موسٹ ایکسپیکٹڈ جو ریئیکشن ہے یا جو اوپینین ہے اس ایشو کو، اس پورے سچویشن کو ڈیل کرنے کا، یہ اسے نکلنے کا، وہ کیا حل پیش کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایشو مطلب پرسائزلی کون کس ایشو کی بات کر رہی میں آپ کو بتاتا ہوں. افغانستان کا مسئلہ سر، ہم افغانستان کو جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں افغانستان کے مسئلے کے اوپر میں دیکھیے بھائی، دیکھیے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. میں نے تو آپ جب یہ انہوں نے اس نے کاکر صاحب نے، انوار اللہ کاکر نے جب یہ کہا تھا کہ یہ نکل جائیں، میں نے اسی وقت یہ بلکہ بڑی کھل کے بات کی تھی کہ یہ اتنی بڑی بلنڈر کی ہے اور یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یہ بات انہوں نے کی ہے. بالکل، کیونکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا تو صرف اتنا کام ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن. اور اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ اگر آپ نے ایک فیصلہ لیا بھی ہے اور اپنے اختیارات سے تجاوز اگر آپ نے کیا بھی ہے، ویسے تو آپ کے پاس لمیٹڈ اختیارات تھے، لیکن اگر آپ نے لیا بھی ہے ان وے سر ویسا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوتا، وہ ایک ایسا فیصلہ ہوتا جس کے اچھے اثرات آتے. آپ اس سے لگتا ہے، دیکھیں مجھے بات دیکھیں نا، اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ موٹیویٹڈ تھا، آؤٹ آف بلو یہ بات کر دینی. ایک دیکھیں نا، یہ چاہیے یہ تھا کہ جو الیکٹڈ حکومت بن کے آتی وہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے ٹائم فکس کرتی اور پرائم منسٹر لیول کے اوپر جا کے یہ وہاں وفد جاتا، بات کرتے، ایک دفعہ ناکام ہوتے، 2 دفعہ 10 دفعہ جتنی دفعہ بھی جاتے ہر ان کو قائل کرتے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے ریلیشن شپ تھی، ہم نے 10 سال اکٹھے مل کے سوویت یونین کے اگینسٹ جنگ لڑی تھی. بالکل. اور اس کے بعد ہم جیسے میں نے بتایا کہ 2 جنگوں میں انہوں نے ابھی ہیلپ کی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی سر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ان تمام چیزوں سے زیادہ براڈ ہیں، ان کے بارڈر ہمارے بارڈر، ان کی تجارت ہماری طرف سے لمبے بارڈر ہیں جی. اور آپ کو پتا کہ وہ اس کے اوپر کتنے بلین کا یہ جو لگا تھا، یہ بارڈ لگی تھی جو آپ جو فینسنگ کی تھی انہوں نے، وہ کہاں گئی فینسنگ؟ یہ مطلب ہے اس ملک کے ساتھ کیسا دھوکے پہ دھوکا ہو رہا ہے. اور اس ہمارے جو برسر اقتدار آتے ہیں، جو ایٹ دی ہیلم آف افیئر، جن کے ہاتھ میں کچھ کرنے کی استطاعت آتی ہے، وہ اس ملک کے ساتھ کس قسم کا کرتے ہیں، یہ خطرناک ترین ہمیں حالات میں ڈال دیا. اور یہ بڑی یہ اتنی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہوئی لگتی ہے مجھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ذرا اور غور کریں گے تو اسرائیل انڈیا کا ڈیڈلی کمبینیشن جو ہے یہ اتنا خطرناک اتحاد ہے اور یہ بالخصوص پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. بالکل، اور پاکستان کو تو انہوں نے نشانے پر رکھا ہوا ہے سر. ابھی آپ دیکھ لیں انڈین میڈیا اٹھا کے ان کے پروگرامز، ان کے ہوسٹ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے لیے خاص طور پر بلوچستان کے ایشو کو کتنا وہ کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لائم لائٹ دے رہے ہیں اور جو ہوا دے رہے ہیں، جو اینگل وہ بنا رہے ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اگر
اگر اس وقت جنہوں نے یہ انتخابات کرائے اور حکومت بدلی اگر نیشنلسٹ ہو کے سوچتے، جب انسان نیشنلسٹ ہو کے سوچتا ہے نا تو اس کی نہ انا ہوتی ہے نہ وہ اپنی سیلف اسٹیم کو سامنے رکھتا ہے، وہ سیلف لیس ہو کے سوچتا ہے۔ اور اگر ایسے سوچتے تو آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جب یہ انہوں نے کہا تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اس حکم نامے سے 10 سال پیچھے چلے جائیں آپ تو آپ کو چند گنتی کے چند ٹیررسٹ اٹیک آپ کو ملیں گے دونوں ہمارے منصوبوں کے اندر۔ بالکل بالکل۔ اور اس حکم نامے سے کاکڑ صاحب کے آج تک کی تاریخ میں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو سینکڑوں ہیں، سینکڑوں، ایک میں کئی اٹیک ہو رہے ہیں۔ آپ بالکل درست کہتے ہیں، اب وقت کی کمی ہے لیکن آج تک کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں۔ میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی ہوں، اس سے ریلیٹ بھی کر رہی ہوں، انڈرسٹینڈیبل ہے اور بالکل فیکٹس اینڈ فگرز پر مبنی ہے، لیکن وقت کی کمی ہے۔ لاسٹلی میں آپ یہ جاننا چاہوں گی، اب جب ساری چیزیں ریلیٹیبل ہو گئی ہیں، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہے، سب کو سمجھ بھی آ گئی، اگر ہماری چھوٹی سی سمجھ میں یہ چیز آ سکتی ہے تو بڑے لیول پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو زیادہ اچھے طریقے سے ادراک ہے ان چیزوں کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نقصان ہو گیا وہ ریورسیبل ہے یا اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کا ابھی بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ بالکل نکالا جا سکتا ہے، پیچھے پڑ جائیں، افغانستان سے اپنے معاملات کو درست کریں۔ دیکھو یہ رشتہ تو ہے نا ان کا ہمارے ایک مذہب کے لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ہمارا رشتہ بالکل، ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں اور نکالنے اپنے جو خدشات تھے، جو ان کے ریزرویشن تھی، جو ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم آپ بھی مانگ رہے ہیں، ان سے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہو کے۔ انڈیا کا وہاں سے نکلنا ضروری ہے، ورنہ ہمیں یقین جانیے کہ خدا نخواستہ یہ پلان کر رہے ہیں، یہ سینڈوچ کر کے مارنے کی کوشش کریں گے۔ ویسٹ کی طرف سے افغانستان حملہ ور ہوں گے اور ایسٹ کی طرف سے انڈیا ہوگا۔ یہ خطرناک حالات میں ہمیں ڈل رہے ہیں۔ بالکل، اور ایسے حالات میں بہت تیزی سے بہت اہم فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ احمد اویس صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، بڑی زبردست گفتگو آپ نے کی۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی ان اہم موضوعات کو لے کر۔ خان صاحب سے ان کی میٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی ہم ان کو آن بورڈ لیں گے اور جانیں گے کہ خان صاحب اس اہم موضوع پر کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور کیا اوپینین ہے ان کا، اور آنے والے وقت میں اگر بلاول بھٹو صاحب ملتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قومی سلامتی میٹنگ میں پاکستان تحریک انصاف کو بیٹھنا چاہیے، تو اس کے اوپر وہ کیا رائے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے کہ عید کے بعد جو موومنٹ لے کر آ رہے ہیں، جس تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا ایجنڈا کیا ہے، ملک اور قوم کے مفاد میں ہے یا پھر شخص کی ایک فرد واحد کی بات کر رہے ہیں۔ شو کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔